बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे, फिर हम यूनिवर्सिटीज़ में आए, पंजाब यूनिवर्सिटी विज़िट किया करने जाया करते थे। पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस, हर जगह अगर आप देखते थे तो यूईटी देख लीजिए, तो आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं जगह मिल जाती थी। यूईटी वगैरह यूनिवर्सिटीज़ में तो खैर बिल्कुल बाकायदगी से मसाजिद भी तामीर होती थी और हैं भी, लेकिन अगर जहाँ नहीं होती थी वहाँ पे एहतमाम होता था हलकों का। हल्का कहते हैं कि तालिब इल्म जो हैं वो बैठ जाते हैं और ज़हनी ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो करते हैं। और ये ज़्यादातर ब्रेन स्टॉर्मिंग जो थी ये सोशल इश्यूज़ पे, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे भी होती थी और रिलीजियस टॉपिक्स जो हैं उन पे ऊपर भी होती थी और होती मेरे ख़्याल में अभी शायद चीदा बहुत सी जगहों पे होती हो। लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती गई। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ और ये मिसाल बड़े अदब के साथ और बड़े दुखी दिल के साथ भी देता हूँ कि मैं एक अदारे के साथ मैंने जहाँ से तालीम भी हासिल की, वहाँ पे एंटर होते ही अपनी डिपार्टमेंट में बड़ा खुला सा जगह थी, कॉरिडोर कह लें, आप कॉरिडोर तो नहीं कह सकते, कोर्टयार्ड टाइप कह लें। तो वहाँ पे एक हमारे एजुकेशन के दोस्त हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा, तो उनके साथ एक दिन वो ज़रा मशवरा, वो सऊदी अरब रह के आए थे काफ़ी साल, तो ज़रा ज़ाहिर है जो सऊदी अरब रह के आए उसका दीन से थोड़ा सा लिहाज हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि कुतुब साहब यहाँ पे जगह खाली होती है तो हम यहाँ पे क्यों ना यहाँ पे सफ़ें बिछा दें तो बच्चे जो हैं वो नमाज़ पढ़ लिया करें। तो हमने कहा बड़ा अच्छा आइडिया जनाब, हमने वहाँ पे सफ़े बिछा दी और यकीन कीजिए कि वहाँ पे लोगों ने, बच्चों ने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। सिर्फ बच्चों ने नमाज़ पढ़ना नहीं शुरू कर दी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चियों ने भी नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। और ज़ाहिर है वहाँ पे कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था जिसके ऊपर आप कहते कि यहाँ कोई मसलक है या यहाँ पे कोई इमामत करा रहा है या फ़िक्स्ड है। जिसका जी चाहता था वो इमामत करा देता था, या नहीं भी कराता था तो लोग वैसे ही नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन कुछ अरसे के बाद एडमिन की तरफ से भाई को नोटिस आ गया कि जनाब आप ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है करवा रहे हैं, आप बताएं, इसको कहते हैं शो कॉज नोटिस, शो वाई नो एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट यू, या आपने क्या पंगा शुरू किया हुआ है। दूसरा वाक़या मेरी ज़िंदगी का ये है कि एक सेमिनार्स हुआ करते थे, आपको पता है ग्रुप्स बना देते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में कि आप इनको ख़ास तौर पे तवज्जो दें, ये बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं। तो वो लेक्चर्स बाहर से लाने की कोशिश की लोगों की। तो फिर एक शो कॉज नोटिस आ गया कि आपने यहाँ पे नात या तलावत क्यों कराई है। ये हकीकत की बात है, ये मेरे पे गुजरी है जो मैं ये कह रहा हूँ। सो वो एक वक्त के साथ साथ मैंने देखा कि हमने को बहुत ज़्यादा कुर्बत पैदा करने की बच्चों की कोशिश नहीं की दीन के साथ, बल्कि हमने, मैं नफ़रत का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन हमने दूरी पैदा की है फॉर सम सेड रीज़न्स। हमने इस पे यूनिवर्सिटी के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी तो इसमें मशहूर है, खैर हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में भी इन पे झगड़े देखे हैं। आपस में बच्चे जो हैं वो लड़ पड़ते हैं कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप ग्रॉसरी देखें पिछले 30 साल में, तो मैंने ज़ाती तौर पे बहैसियत एक तालिब इल्म के और एक उस्ताद के कोई इसमें बेहतरी नहीं देखी, इसमें डिक्लाइन देखा है। लोगों की दूरी फॉर एनी रीज़न हुई है, उसमें मैं भी वजह हूँ या कोई भी वजह हो, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी का, मैंने अपने तालीमी दौर का वो वक्त भी देखा हुआ है कि वो अदारा जहाँ पे के जाए नमाज़ बिछाने से नोटिस हो गया था, वहाँ पे डॉक्टर सरार साहब को भी मैंने लेक्चर पे बुलाया और वो भी आए थे। मार्टिन लेंग्स, जिनको 99% हमारी यूथ या हमारे उलमा ने पढ़ा भी नहीं होगा, जिनकी वो बड़ी मशहूर किताब है द लाइफ ऑफ मोहम्मद फ्राम द ओरिजिनल सोर्स, उन्होंने भी आके वहाँ पे लेक्चर दिया और बच्चे सुनने आते थे और वो 6-6, 7-7 घंटे बोलते थे। लेकिन उसके साथ साथ फिर लोग ख़त्म हो गए, सोशल मीडिया ने दौर ले लिया। हैरत की बात है कि अब लोग जो हैं उनकी दिलचस्पी टीचर्स से निकल के, मैं उलमा नहीं कह रहा, मैं मौलवी भी नहीं कह रहा, टीचर्स से निकल के सोशल मीडिया के उन लोगों पे चली गई
جو کہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ریلیجس کو پریچ کرنے کے لیے. اس میں ایک ظاہر ہے جب اس طرح کی ڈائریکٹ آپ کا رابطہ نہ ہو اپنے اساتذہ سے اور ان کی محفل سے اور ان کی زندگیوں سے, آپ ان کی محفلوں میں نہ بیٹھے ہوں, تو آپ کا وہ تعلق نہیں رہتا جو کہ ہونا چاہیے. لیکن بہرحال آج ہم اپنے علماء سے 3 مہمان ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس انتہائی محترم شفاعت رسول بھائی, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. دیری تو ہو گئی لیکن میں نے بات کو کھینچ دیا تاکہ آپ تشریف رکھ لیں. اور ہمارے ساتھ انتہائی محترم یحییٰ عارفی بھائی, السلام علیکم عارفی بھائی. اور ہمارے ساتھ حسن رضا بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. شفاعت رسول بھائی, آپ سے بات شروع کر لیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ اس بات کو حقیقت سمجھتے ہیں کہ ہمارے آج کے نوجوان جو ہیں, میں جب نوجوان کہہ رہا ہوں تو میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو کہ یونیورسٹی لیول تک کے لوگ ہیں, یہ لوگ بنیادی طور پہ بہت قرب نہیں رکھتے آپ کے ساتھ. آپ سے مراد آپ نہیں ہیں, آپ کے ساتھ سب ہیں, آپ کے ساتھ یا دین کے ساتھ ایسا قرب جو کہ ہمیں شاید 30-40 سال پہلے نظر آتا تھا. کیا یہ سچ ہے بات آپ کے خیال میں؟ ہاں یہ سچ ہے. وہ اس لیے کہ میری حقیقت جو کھل گئی, میری حقیقت کھل کے لوگوں کے سامنے آ گئی. وہ تاڑی خیر ہوئے. اچھا, اس وقت تو مختصر ملاقاتیں, مختصر باتیں ہوتی تھی. اب تو ہم روٹی کھائیں تو سوشل میڈیا پر, پانی پیتے ہیں تو سوشل میڈیا پر, اور مسکراتے ہیں, ہنستے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں. لوگوں میں ممبر پہ بیٹھے ہیں تو سوشل میڈیا پر, روٹی اپنا لوگوں میں بیٹھتے تھے. تو اس میں برائی کیا ہے ویسے؟ حقیقت کھل گئی. ہماری برائی تو کوئی نہیں ہے. ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے ایک بھرم رکھا ہوا تھا نا سوشل میڈیا سے پہلے, کہ ہم لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں, اچھی نصیحت کرتے ہیں, وہ ختم ہو گیا. اس سے ہمارے جو قول و فعل کا تضاد تھا نا, وہ تضاد لوگوں کے سامنے آ گیا. میں اگر لفظ استعمال کروں تو آپ اس سے ایگری کریں گے کہ ہم کا لفظ میں استعمال کر لیتا ہوں, کیونکہ علماء کا کیا یا مولوی کا لفظ استعمال کیا تو سب کو برا لگے گا. ہم ایکسپوز ہو گئے. یہ لفظ ٹھیک ہے, میں نے یہی تو کہا نا, ہماری حقیقت کھل گئی. ہماری حقیقت آپ نے انگلش میں کہہ دیا, مجھے ذرا انگلش پر اتنا وہ نہیں ہے, تو اس لیے حقیقت کھل گئی ہماری. ابھی کے بعد راستے میں آ رہا تھا آپ کے پاس اسی کو دیکھنے کے لیے, کہ میں نے ایک گروپ کھولا تو اس میں اتنے بڑے ٹی وی, وہ ابھی بھی میرے پاس موجود ہے, کہیں گے تو میں دکھا بھی دوں گا, اتنے زیادہ ٹی وی, اور وہاں دستار اور امامے والے لوگ بیٹھ کے اس کو آگ لگا رہے ہیں. اور وہ یہ آج اس نے یہ لکھا ہے کہ کبھی یہ بھی ہوتا تھا. اچھا, اب پہلے ہمارے جو تضادات تھے نا, وہ جنریشن گیپ کی وجہ سے چھپ جاتے تھے. اب ہمارے جو تضاد ہیں وہ چھپ نہیں رہے. اگر ہم نے ایک فتویٰ 30 سال پہلے دیا تھا تو وہ بھی اچھا, ایک بڑے مہذب عالم, ان کا میں نے ابھی یوٹیوب سے کلپ سنتا ہوا آ رہا تھا, انہوں نے بڑے واضح لفظوں میں کہا کہ میں نے ایسی حقیقتیں بیان کر دی ہیں کہ فلاں مسلک کی میں نے بولتی بند کر دی ہے. اور ساتھ 3-4 مولویوں کی تصویر ان پر کاٹا لگا ہوا تھا, اور جو حضرت صاحب تھے وہ بڑے بیٹھے ہوئے تھے. یہ باتیں جو ہیں صرف بد اخلاقی اور بد تہذیبی میں نہیں آتی. ایک تو ہے نا کہ بے علمی ہو, وہ ایک بات ہے. آپ اپنے موقف میں شدت رکھتے ہوں, وہ ایک الگ بات ہے. اب بولتی بند کر دینا تو فلاں کر دینا, اس قسم کی جو ورڈ زبان جو ہے بڑے بڑے, میں سوچ رہا تھا ساری رات کہ مذہب سے بیزار کیوں لوگ ہو رہے ہیں. میں نے کہا ذرا میں اس چیز کو سرچ کروں یوٹیوب سے. میرا یہ جملہ شاید آپ پسند فرمائیں, یوٹیوب سے میں سرچ کروں تو یقین کیجئے کہ میں نے کہا کہ مذہب بیزاری کے لیے, سمجھنے کے لیے کہ کیوں ہے, صرف آپ یوٹیوب کو دیکھ لیں. اس یوٹیوب کو پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہماری نئی جنریشن مذہب سے دور کیوں ہو رہی ہے. یحییٰ بھائی آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد باللہ من الشیطان الرجیم. بلال بھائی پہلی بات ہے, دیکھیں کردار کے اندر کمی نقص ہر دور میں رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے. مسلمان مومن کا کردار جو ہے وہ ظاہر باطن میں یکساں ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ ایک مربی, عالم, استاد اور ایک عام بندہ, اس کا بھی ایسے ہونا چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں مادیت کا غلبہ ہے, لوگوں کا مال کا دنیا کمانے کا حرص ہوس جو ہے وہ عروج پہ ہے. اوپر سے ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا معاملہ انتہائی تکلیف دہ ہے.
آپ کبھی تھوڑا سا سوشل میڈیا کے پیچھے چلے جائیں، علمی ماحول کی بات کروں گا، آپ کبھی دیکھیں کہ نیلام گر ہوتا تھا طارق عزیز صاحب کا، کبھی آج بھی آپ سنیں نا آپ کو مزہ آئے گا، اس کے اندر آپ کو علم جھلکتا نظر آئے گا، تربیت اس کے اندر دین کی جھلک ہوگی. اور آج کل ہمارا جتنا بھی سوشل میڈیا، وہ ماما بھی نہیں پہنتا تھا، نہیں کچھ نہیں پہنتا تھا، داڑھی بھی نہیں تھی، نہیں، لیکن اس میں دین کی جھلک تھی اور دین کا اچھا ایک اچھا اس کا انداز تھا. ہاں، علمی معلوماتی باتیں تھی، دین کی ادب بڑا تھا اس کے اندر. ہم نے تو وہ دور دیکھا ہوا ہے کہ ایک گھنٹہ اسرار صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے بولتے تھے اور ہم سنتے تھے. جی ہم نے وہ دور دیکھا ہوا ہے کہ غامدی صاحب ایک گھنٹہ بولتے تھے، ہم سنتے تھے. جی ہم نے وہ دور دیکھا. پتہ نہیں پروگرام کا میں نام لے سکتا ہوں کہ نہیں، ایک پروگرام آتا تھا ایک بڑے مشہور چینل کے اوپر، وہاں پہ 2 لوگ 3 لوگ بیٹھتے تھے اور بڑی فلسفیانہ گفتگو کرتے تھے. جی وہ فلسفہ بھی ہم سنتے تھے. اس کا فائدہ ہوتا تھا نا کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ چیز لوگ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. جی اب جب لوگوں سے پوچھا نا، جی میں ایک ایسے سروے کی بات کر رہا ہوں جو کہ ہم نے گروپس کے اندر میں نے ذاتی طور پہ کیا، اس میں لوگوں نے سب سے زیادہ جو یوتھ نے ٹرسٹ دیا نا اپنا کہ ہم ان کو زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ آپ کے بہترین جو بیسٹ فرینڈ ہیں جیلم میں محمد علی مرزا صاحب، وہ کہا کہ ہم ان کو سنتے ہیں کیونکہ وہ کھری بات کرتے ہیں اور حوالہ جو ہے وہ سامنے دکھاتے ہیں کہ یہ بات ہے. وہ لہجے کے اوپر ان کے لوگوں نے اعتراض کیا، نوجوانوں نے بھی، کہ ان کا لہجہ تلخ ہے. ٹرسٹ کے ایلیمنٹ پہ دوسرا جو شخص تھا نا جن کو لوگ یوتھ سنتی ہے، وہ فیصل آباد کے ہیں ہمارے مولانا اسحاق مدنی، کیا نام ہے ان کا، انتقال ہو گیا مولانا اسحاق مدنی صاحب. اسحاق مدنی کو لوگ یوتھ جو ہے وہ بڑا، حالانکہ وہ بزرگ آدمی اور انتقال بھی کر گئے، اسحاق مدنی کو کی فین فالوئنگ لسن. اب یہ بڑا خطرناک بات نہیں ہے کہ اگر آج کے ہمارے جو اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں، اگر وہ کیپچر نہیں کر سکتے باقر بھائی نوجوان نسل کو، تو آنے والے مستقبل میں پھر 2 کلاسیں بن جائیں گی. ایک وہ کلاس طبقہ نوجوان نسل کا جو مدرسے سے نکلے گا، اور ایک وہ کلاس جو کہ مدرسے سے نہیں نکلے گا. اور اس فاصلے کا جو سبب ہوگا وہ میں ہوں گا، میں اور آپ ہوں گے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیے نوجوانوں کی آپ اگر کہیں کہ علمی طبقہ سے دوری، ایک یہ سبب ہے کہ مادیت پرستی کی وجہ سے وہ روحانیت سے ہی دور ہے، اور دوسری یہ بھی وجہ ہے کہ کچھ اہل علم ایسے ہیں کہ وہ ان کی جب سپیچ سنتے ہیں، ان کا لہجہ، ان کی باتیں، گفتگو یا گالی گلوچ، اس وجہ سے وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں. ایک تیسری یہ بھی وجہ ہے کہ دیکھیے گھر کا ماحول، اگر تو اسے ابتدا میں ہی بچے کو گھر کا ماحول دینی ملا ہے، تربیت وہ جب کالج یا اسکول گیا تب شروع نہیں ہوئی، جب وہ گھر میں تھا اس کی دینی تربیت اگر وہاں سے ہم نے شروع کر دی، پھر تو وہ دین کی طرف، علماء کی طرف مائل ہوگا. اور اگر یہ کہ پہلے سے ہی گھر کا ماحول ایسا تھا کہ جہاں دین بیزاری تھی، علماء بیزاری تھی، تو وہ کبھی دین کی طرف نہیں آئے گا. بلکہ یہاں تک کہ میں نے ایک ایسا بھی شخص، یعنی کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک بنا بنایا بابا جو ہے، گڈا جو ہے بنا بنایا، وہ آپ کو پیش کیا جائے. نہیں یہ نہیں کہہ رہا، نہیں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، نہیں بالکل نہیں. یعنی ماں باپ کو اپنی ذمہ داری بھی ادا کرنی چاہیے. یعنی وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہمارے علاقے کے عالم دین ہیں، کہ جو مسجد کے خطیب ہیں، ان کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلی جو ہے نا وہ گھر سے تربیت شروع ہوگی. یعنی اگر وہاں سے تھوڑی تربیت ہوگی، گھر میں جو ماں باپ ہیں ان کی بھی تو تربیت ہونی تھی نا. جی اب میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر تو مثال کے طور پہ والد اس بچے کو مسجد لے کے جایا کرتے تھے، پھر جب جوان ہو جائے گا یہ مسجد کی طرف رجحان رکھے گا. اور اگر یہ ہے کہ وہ بچہ 20-25 سال تک چلا گیا، اس کو ہم نے باقی سارے ریسٹورنٹس دکھائے، باقی سارے ہم نے دروازے دکھائے، لیکن مسجد کا دروازہ نہیں دکھایا، تو وہ بچہ اس وجہ سے بھی تھوڑا، آپ کو شاید اس بات کی حیرت ہو، نسٹ لے لیں، نسٹ بڑی یونیورسٹی ہے، جی بالکل، یو ای ٹی لے لیں، آپ گورنمنٹ کالج لے لیں، آپ ایف سی کالج لے لیں، آپ جو مرضی کالج لے لیں، جو مرضی یونیورسٹیز لے لیں، جمعے کے لیے بچے جاتے ہیں، جی جمعہ پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ نمازیں نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں کہ جب مولوی صاحب خطبہ ختم کر دیں گے نا، ہم پھر جا کے بیٹھتے ہیں، کیونکہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ویلیوبل نہیں ہے. نہیں اب اس چیز کی طرف، جی بالکل آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، وہ ویلیوبل نہیں ہے. وہ بات بڑی، وہ ہم نے یا تو وہ کہانی ہے جو کہ ہم 25,000 دفعہ سن چکے ہیں، یا ہم خود بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں نہیں اب یہ ضرورت ہے، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، کوئی نہیں ہے. اب اس میں دیکھیں العالم عالم زمانہ ہی، یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل عالم وہ جیسے اپنے زمانے کے تقاضوں کا پتہ ہو. ہاں اب یہاں پر ذمہ داری ہمارے طبقے کی بھی عائد ہوتی ہے. میں یہ دیکھوں کہ نوجوانوں کے یا میرے معاشرے کے تقاضے کیا ہیں. مثال کے طور پر اگر وہ وہاں پر کالج یونیورسٹی میں
سائنٹیفک بگ بینگ تھیوری پڑھ رہا ہے تو یہاں پہ میں اسے اسلام کے ذریعے کیسے اس کی سوچ فکر نظریے کو جو ہے نا واضح طور پر کلیئر کر سکتا ہوں. یا مثال کے طور پر وہاں ڈاروین تھیوری پڑھ رہا ہے تو میں یہاں اس قرآن و حدیث کی روشنی میں کیسے اس کی سوچ اور فکر کو واضح طور پہ دلائل سے. دیکھیے نوجوان جو ہے وہ صرف یہ نہیں چاہتا مجھے حلال اور حرام پتہ چلے. ایک نوجوان کی جستجو ہے, وہ جاننا چاہتا ہے, وہ ہر چیز کی لاجک جاننا چاہتا ہے, اس کی علت کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے. بس اوقات یہ ہے کہ جب مثلا وقتی طور پر اسے کہیں سے یہ لاجک یا علت کوئی عالم نہیں بتاتا, وہ وقتی طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ چیز جو ہے کوئی سوچ میری عقل کے خلاف جا رہی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ہاں اس کے لیے ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم اس کی سوچ فکر اور جستجو کے مطابق اسے ریزن لاجک یہ چیزیں بھی میں یہ بات اسی بات کو بڑھاتے ہوئے آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ بات جو ہے نا یہ بچوں نے بھی کی. انہوں نے کہا کہ بات سنیں کہ ہم جب کسی بھی ایجوکیشن میں جاتے ہیں, کسی نے انجینئرنگ کرنی ہو, کسی نے میڈیسن کرنی ہو, کسی نے آرکیٹیکچر کرنا ہو, جو بھی کرنا ہو, وہ اپنی بنیادی 12 سال کی تعلیم کے لیے پورا کرتا ہے. اس میں وہ مرقع ادب پڑھتا ہے, اس میں وہ لٹریچر پڑھتا ہے, اس میں وہ انگریزی ادب پڑھتا ہے, اس میں وہ سائنس پڑھتا ہے, کیمسٹری فزکس بیولوجی پڑھتا ہے, میتھمیٹکس پڑھتا ہے. پھر وہ جاتا ہے کسی ایسی تعلیم کی طرف جس میں اس نے اسپیشلائزیشن کرنی ہے. تو ہمارا جو مذہبی طبقہ جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بگ بینگ تھیوری جو ہے مثلا سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ اگر میں ٹائم فریز کرنے کی بات کروں تو وہ ہماری علماء کرام نہیں سمجھ سکتے. وہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ فاصلہ آ گیا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم علماء کرام میں اور ہم میں کہ ہم ان کی بات پہ اعتماد نہیں کرتے. یہ وہ ٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہو سکا ہمارا ان کے ساتھ جو ہونا چاہیے تھا. یہ بات آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بالکل, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, بڑا ڈسٹینس ہے ہماری. اگر آپ یہ بات مانتے ہیں تو غامدی صاحب اس بات پہ روتے ہوئے پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں کہ آپ 12 سال پہلے بچے کو پڑھائیں پھر دین کی طرف لائیں. ان کو پاکستان چھوڑنا پڑ گیا. وہ اب تو وہ مسکرا رہے ہیں امریکہ بیٹھ کے. ہاں وہ تو ظاہر اللہ نے ان کو رونق لگا دی, اللہ نے رونق لگا دی, تو اس پہ تو اچھی بات ہے نا. جی ہاں, اب میں اسی پر کہ چلے جو پڑھنے والے لوگ تھے نا آپ جیسے یونیورسٹی کالج اور نالج مطالعے سے, انہوں نے جب ابھی آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا نام لیا, جی ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو باتیں ہیں وہ کیونکہ ریکارڈ ہو گئی ہیں, اور ہمارے مذہبی طبقے کا انقلاب کا جو میتھڈ تھا, دین کو پیش کرنے کا جو طریقہ تھا, وہ بھی ایک جیسا ہی آ رہا ہے. اچھا ڈاکٹر اسرار صاحب کو میں نہیں کہتا کہ اند اللہ وہ ناکام ہوئے, لیکن جو ان کی جدوجہد تھی اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. وہ خلافت موومنٹ تھی جس کی آپ بات کر رہے ہیں. اس طرح مولانا مودودی صاحب ان سے پہلے تھے, وہ بھی اپنی تحریک کسی میں وہ نتیجے نہیں پیدا کر سکے جو انہیں پیدا کرنا چاہیے تھا. اچھا آپ کر سکے, اس کے بعد آج کر سکے لوگ. میں وہی کہ جب ان کو پہلے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا, فرض کریں آج میری اولاد ہے نا, وہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار کو نہ پڑھ سکتی اگر یہ میڈیا نہ ہوتا, ان کو جانتی بھی نہ, وہ میری مولانا مودودی کو بھی نہ جانتی, وہ کسی اور بھی. اردو بازار بھرا ہوا ہے ان کی کتابوں سے, کتابیں بھری ہوئی ہیں, لیکن کہ دستیابی کی بات ہے نا. اب سوشل میڈیا نے ہر چیز کی دستیابی کر دی ہے. اب جب پڑھا لکھا طبقہ یہ دیکھتا ہے کہ یار ان ممبر و محراب سے وابستہ لوگوں کی باتیں تو ہر دور میں ایک رہی ہیں, اور ہر دور میں یہ پسپا رہے ہیں. بڑا سنجیدہ قسم کا نا الزام ہے, اور وہ الزام ہی میں کہہ سکتا ہوں اس کو. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں اپنے ان استادوں پہ اعتماد, میں لفظ کیا استعمال اس میں کروں, ویلیوز کے اندر نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی یونیورسٹیوں میں اپنے بچیوں کو بھیجتے ہیں تو ہم پر اعتماد ہوتے ہیں کہ وہاں پہ وہ باحفاظت ہیں, لیکن جب کوئی مفتی صاحب, عالم صاحب, مولوی صاحب محلے کی چاہے ہوں ہماری بچیوں کو گھر پڑھانے آتے ہیں تو ہم ان کو پبلک پلیس پہ بٹھاتے ہیں, ہم ان کو الگ سے نہیں بٹھانے دیتے. تو کہتے ہیں جب بنیادی طور پہ ہمارا اعتماد مورلی ہی ڈیولپ نہیں ہو رہا تو پھر ہم ان کو انٹلیکچولی ایکسیپٹ کیسے کریں؟ یہ کویسچن ہے. بلال بھائی آپ کی بات اپنی جگہ ہے, صرف یہ نہیں ہے بات, چیزیں ایسے سے پراپیگنڈے سے بدنامی میں, شیطان کس کے ساتھ نہیں ہوتا یہ ایک الگ بات ہے, ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے. کیا یونیورسٹیوں کے اندر سکینڈلز نہیں ہیں؟ کیا کالجز میں سکینڈل نہیں ہیں؟ کیا اگر کوئی کسی مسجد مدرسے میں کوئی معاملہ ہوتا تو اس سے 1000 گنا زیادہ یہ کالج یونیورسٹی بھرے پڑے ہیں. یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی, انفرادی شخصی غلطی ہر جگہ ہوتی, نہیں ہونی چاہیے, ہم اس کی حمایت نہیں کرتے. ہمارا مسئلہ نوجوان نسل کے بگاڑ کے اندر ہماری پہلی درسگاہ کمزور ہے, وہ ہے ماں باپ.
نہ تو خود ماں باپ دینی تعلیم کا ذوق رکھتے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے۔ پھر دوسرا معاملہ ہمارے ہاں آ گیا ہے مسجد سے دوری کا۔ ہمارے ہاں جتنی بھی نئی کالونیاں ڈیولپ ہوتی ہیں، مسجد صرف ایک بڑی دور ہوتی ہے، بہت ہے، مثال کے طور نہیں اس کے آپ کبھی ان کا ماحول چیک کریں، ان کے اندر مسجدوں میں بچے جائیں کیوں؟ جائیں تب جب ماں باپ لے کے جائیں گے۔ جب ماں باپ خود مسجد سے کٹے ہیں تو وہ کیسے لے کے جائیں گے؟ ماں باپ کٹے ہوں، میں نے جانا ہے نا بھئی، تربیت نے لے کے جانا نا، وہ پیچھے ان کی تربیت، ان کی برین واشنگ۔ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بڑے آسان انداز میں سمجھا دی ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اب وہ سب جو سفید کاغذ ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُشَرِّقَانِهِ۔ اب ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے اس کو یہودی بنا لیں، عیسائی بنا لیں، مجوسی بنا لیں، مشرک بنا لیں۔ یہ جو پہلی درس گاہ ہماری سب سے بدترین کمزور ہے۔ پھر یونیورسٹیز کے اندر آپ کا نصاب چیک کریں، ہمارے ہاں بگ بین دیگر یہ تو بہت فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر دین کا کتنا حصہ ہے تعلیم و تربیت کا؟ پڑھائیں بھئی وہ ہمیں ایڈ ہونے دیں گے تو تب ہے نا، جو ذمہ داران ہے۔ دیکھیں آپ نے شروع میں بات کی ہے کہ اس نے نماز ایک پروفیسر صاحب نے شروع کروائی، صرف صفحے بچھا کے دی ہیں، لیکن یونیورسٹی کے ذمہ داران کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ اپنی کو نماز پڑھ لے۔ جہاں دین کے معاملے میں یہ تنگی ہے، اور الہاد کا معاملہ پیک پہ کیوں گیا ہے؟ جب دین کا رستہ ہر جگہ ہم نے بند کیا، مسدود کر دیا، تو لا محالہ یہ پھر جو ہے مجھے ایک بات بتائیں، بڑی ایمانداری سے، پہلے معافی مانگ لوں آپ سے، بات ہے آپ کھل کریں، میں آپ سے 5 فٹ دور بیٹھا ہوں، جی آپ کیوں چیخ رہے ہیں؟ میں چیخ نہیں رہا، میرا طبی لہجہ اونچا ہے۔ کیوں؟ بھئی فطری اونچا ہے، اس میں اختیار نہیں ہے۔ فطری طور پہ استاد کو نرم ہونا چاہیے۔ وہ نرم ہی ہے، ہم نے کون سا گالی دی ہے آپ کو؟ گالی کی بات نہیں ہے، گالی کی بات نہیں ہے، یہ کردار آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فطری فرق ہوتا ہے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ خطیب انصار تھے، آواز تبھی ان کی اونچی تھی، مجلس رسول سے پیچھے ہٹ گئے تھے کہ یہ قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں، اگر یہی فرما رہے ہیں آپ جو فرما رہے ہیں، آپ اس پہ روایت بھی دے رہے ہیں، تو پھر محمد علی مرزا انجینئر پہ آپ کا اعتراض کیا ہے؟ بدتمیزی اعتراض کر رہا ہوں محمد علی مرزا پہ، وہ یہ کہ وہ آواز میں اپنی بلندی لے کر آتا ہے، اور وہ بدتمیز ہے، لیکن جب آپ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں جسٹیفائیڈ ہوں۔ آواز کا اونچا ہونا اور چیز ہے، بےہودگی اور چیز ہے، دونوں میں فرق سمجھے۔ اچھا میں 3-4 چیزیں جو ہے نا وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، سب حضرات کے لیے وقفے سے آ کے سب پہ پہنچوں گا۔ ٹرسٹ کا ایک ایلیمنٹ ہے ہماری یوتھ کا، ایک ہائیجین کا ایلیمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہائیجین جو ہے اس کا بھی ایلیمنٹ ہے۔ کانفلکٹ ان کے اپنے نہیں ختم ہوتے، ہمیں انہوں نے کیا دینا ہے، یہ یوتھ کہتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ اگر بات کریں اور سوال کریں تو یہ آپ کے اوپر فتویٰ لگا کے آپ کو کافر ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی بنیادی کمپریہنشن، یہ کمپریہنشن کہتے ہیں کہ سمجھ بوجھ کو آپ کمپریہنڈ کر سکیں، وہ کہتے ہیں یہ ہماری بات کمپریہنڈ، سوال ہی نہیں کمپریہنڈ کر سکتے۔ اور پھر اس کو بات کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں سناتے ہیں جو کہ ان کے مسالک کو فیور کرتی ہیں، اور اس میں انہوں نے ایسی حدیثیں میرے سامنے رکھی ہیں، میں وہ حدیثیں ان کے سامنے پبلکلی نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس پہ اعتراض ہوگا، اور اس پہ صرف اعتراض نہیں ہوگا، میں نے ذاتی طور پہ آن ایئر اس بات کا تھرسٹ کا مطلب ہے تھریٹ لیا ہوا ہے کہ یہ آپ نے حدیث نہیں سنانی۔ بلکہ ایک مدرسے میں ایک جگہ میں بیٹھا تھا اور آن کیمرہ تھے، اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو معلم صاحب تھے انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا یہ جگہ تھی یہ حدیث سنانے کی؟ مجھے سال ہو گئے کئی اس پہ، میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ جگہوں کو بھی تلاش کرنا پڑتا ہے کہ یہ حدیث اس جگہ سنانی ہے اور اس جگہ نہیں سنانی۔ واپس آ کے ان ساری باتوں کا جواب علماء کرام سے لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب انتہائی مہذب انداز سے گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ نوجوان نسل کی دوری جو ہے وہ دین سے کیوں۔ اس پہ میں نے تو سوالوں کا ایک ایلیمنٹ چھوڑا، آپ سے ابتدا کرتا ہوں۔ میں نے ایک زمانہ دیکھا ہوا ہے ایسا، اور میری اب بھی خواہش ہے کہ ایسا ہو کہ جمعے کی نماز کے لیے جا رہے ہیں یا عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو باہر کتابوں کے سٹال لگے ہوتے تھے، اب نہیں لگے ہوتے، کیونکہ اب میں جب پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ غلط کتابیں لا کے نا لوگوں کے عقائد خراب کر رہے ہیں، تو وہ ہم نے سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ لیکن ابھی ایک لاہور میں ایسی جگہ ہے جہاں کہ میں نے ابھی اس محرم کے اندر وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ کتابوں کے سٹال جو ہے وہ لگے ہوئے، اور کتابوں پہ ڈسکاؤنٹ بھی تھا اپ ٹل 70%، اور وہ جگہ تھی کرشن نگر، اور وہ میں لفظ نہیں وہ استعمال کر سکتا، وہاں پہ یہ حضرات جو تھے یہ مجالس پڑھ رہے تھے، کتابوں کے لمبے لمبے سٹال۔ ہم نے عقل اور دانش اور کتاب ختم کر دی، جو ایک تھا ہمارے پاس ویلیڈیشن شفاعت بھائی، ہم نے وہ بھی ختم کر دی۔ تو یہ جو لوگ سارے کمنٹ کر رہے ہیں، یہ پھر اس پہ جسٹیفیکیشن ہے نا؟
دیکھیے کتاب کا تو شروع سے ہمارے ہاں یہ المیہ رائے کو زیادہ پڑھنے کا شوق نہیں رہا، صرف پاکستان نہیں پوری امت مسلمہ کا یہ حال ہے۔ چلیں آپ جہاز میں بیٹھے نا، آگے ان چیزوں پر آ جائیں، وہ ٹھیک ہے بات، ان چیزوں پر جہاز میں بیٹھے تو جو ہم لوگ ہوتے ہیں ہم لوگ نہیں پڑھتے۔ آپ نے کبھی برطانیہ میں لوگوں کو ٹرینوں میں بسوں میں سفر کرتے نہیں دیکھا؟ وہ کتاب ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں یار، چاہے وہ فون پہ پڑھ رہے ہیں۔ بے شمار دفعہ یہی تو بتا رہا ہوں کہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، کھانا پینے کے بعد وہ کتاب کھول لیتے ہیں۔ ان پہ آ جائیں کہ یہ جو میں نے سارے بات بتائے، ہائیجین ہے، ٹرسٹ ہے، کانفلکٹ اپنے اندر ہے، تھریٹ کر دیتے ہیں، اپنی بیسک ایجوکیشن نہیں پوری کر سکتے، مورلز کے اندر ہم ٹرسٹ نہیں کرتے، یہ نوجوان نسل کا ایک تصور ہمارے دینی ٹیچرز کے بارے میں کیوں ہے؟ کوئی آج کا تو نہیں ہے، اچھا شروع سے یہ تصور ہے مطلب، اور یہ جھوٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں اس کو غلط بھی سارا غلط نہیں کہتا میں اس کو۔ دیکھیں ہمیں جو مدارس میں ٹریننگ دی جاتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اذان دینی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے نماز پڑھانی ہے، ہم نے جمعہ پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے درس دینا ہے، جنازہ پڑھانا ہے، اور بچہ پیدا ہو جو اس کے کان میں اذان دینی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ بیسکلی اس چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے ہمیں کہ ہم نے یہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، آپ دیکھیں لاکھوں مساجد ہیں پاکستان میں، خواہ وہ دریا کے کنارے بھی کوئی مسجد ہوگی وہاں بھی اذان ہوگی وقت پر، ٹھیک ہے، وقت پر اذان ہوگی، وقت پر جماعت ہوگی، وہاں بچوں کو قرآن سکھایا جائے گا۔ لیکن بچے کے کان میں اذان دینی ہے کہ نہیں دینی ہے، اس پہ اختلافات ہیں۔ میرے خیال اس میں تو کوئی اختلاف خدا کا نام لے، اس پہ اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں اس پہ کوئی روایت لے کر آئیں۔ ان دونوں پر اگر کوئی میں سے کوئی کہے کہ اختلاف ہے پھر تو میں مان لوں گا، کیونکہ ہم سارے پاکستان کا مسئلہ، آپ اس بات پہ پاکستان کا سارا مسئلہ، یہ سارے جو الزامات ہیں یہ کیا ہیں؟ دیکھیں ہم اپنے موضوع پہ ہیں، زیادہ بہتر اختلافات مسائل میں رہے ہیں، ہوتے ہیں، رہیں گے۔ مسائل کی بات جی کہ بات یہ ہے کہ جو ہمارا اصل ایشو ہے نوجوان نسل کا، اس کے اندر جو فقدان ہے نا، اس کے اندر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ مدارس کے اندر جدید تعلیم، جدید جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے، بچوں کو اس طرف راغب کرنا چاہیے۔ الحمدللہ مدارس میں یہ شعور بیدار ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ ختم پڑھنا سکھایا، مردے بخشانے کیسے ہیں اور آپ نے قرآن نماز کیسے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بنیادی فرائض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل فریضہ ہے نا، امت کو حالات کے مطابق ان کی جو ہے وہ تربیت اور ان کا نوجوانوں کا اعتماد، الحمدللہ ہر جگہ ایسے نہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے لوگوں کا یہ شکوہ ہے کیونکہ ہر جگہ یہ سہولت میسر نہیں ہے، لیکن الحمدللہ وقت بدل رہا ہے۔ ٹھیک ہے اگر بھائی میرا یہ ذاتی خیال ہے اور میں اس پہ غلط ہو سکتا ہوں، بالکل ایکڈیمکل بات ہے یہ، تدریس کے اندر جب آپ ہو نا تو یہ سب کو، تدریس کے لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ ایک بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے آپ اس کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے۔ آپ کو پہلے فالٹ دیکھنا ہے کہ میرے میں فالٹ ہے کیا۔ اگر میں یہ آرگومنٹ دیتا رہوں گا کہ نہیں ہم یہ کر رہے ہیں، ہمارے اندر بڑی ہے، تو پھر تبدیلی کبھی بھی نہیں آئے گی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا جو ٹیچنگ سٹاف ہے مذہب کا، وہ بنیادی طور پہ گھوڑے کی اینک لگا کے دیکھ رہا ہے چیزوں کو؟ وہ نہ رائٹ دیکھ رہا ہے نہ لیفٹ دیکھ رہا ہے، وہ ادھر دیکھ رہا ہے جہاں اس کو دیکھنا ہے۔ ایک بلا پہ جو آپ نے اشارہ کیا ہے اس میں یہ بڑے سنجیدہ باتیں ہیں، یقیناً ہاں جی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ اسباب ہیں جس کی وجہ سے نوجوان دور ہو رہے اور ہم انہیں کیسے قریب کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں ہاں ایک یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص مدرسے سے پڑھا ہے پھر وہی مدرسے میں تدریس شروع کر دیتا ہے، یقیناً اس کے پاس علم ہے، نالج ہے، لیکن کیا میتھڈز آف ٹیچنگ بھی ہیں یا نہیں؟ یعنی اس کے لیے جیسے باقاعدہ ورکشاپس ہوتی ہیں کہ ان کو ٹرین کیا جائے کہ کیسے اپنی بات منوانی ہے، اسلوب و تبلیغ ہے، اسلوب و تدریس ہے۔ ہاں بعض مدارس جو بڑے ہیں ان کے اندر یہ ورکشاپس ہوتی ہیں اور اکثر مدارس میں ایسا نہیں ہے، اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف میں یہ کہوں گا کہ ہمارے نوجوانوں کی جو اس وقت ضرورت ہے کہ ان کو الحاد سے کیسے دور کیا جائے۔ اور اب کتنے ایسے مدارس ہیں جہاں پہ باقاعدہ مختلف عناوین میں اسپیشلائزیشنز ہو رہی ہیں، جیسے اب یہ کہ اقتصادیات کے حوالے سے انہوں نے دیکھا کہ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے انہوں نے دیکھا یا دیگر معاشی یا معاشرتی مسائل ہیں، تو میرے خیال اس پہ بھی ہمیں خاص طور پہ ضرورت یہ ہے کہ نوجوان جو دین سے دور ہو رہے ہیں وہ الحاد کی طرف جا رہے ہیں۔ اور دوسرا جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک ہی مسئلے پہ مختلف آراء ہیں، اب دیکھیں سائنٹیفکلی بھی ایک ہی مسئلے میں وہاں پہ مختلف تھیوریز موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ سرچ کرتا ہے کہ ان میں سے کون سی تھیوری ایسی ہے کہ جو حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں ایک ہی مسئلے پہ وہاں علماء مختلف رائے دے رہے ہیں تو اسے دیکھنا چاہیے کہ کس کی رائے قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا کس کی رائے قرآن اور سنت کے قریب ہے، یہ سب سے زیادہ پھڈا یہ رائے ڈالتی ہے، کیونکہ ہر کسی کا قرآن اور سنت کا جو انٹرپریٹیشن ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال میں سے 40 سال کلمہ تو نہیں پڑھایا،
لیکن ابو جہل جیسا شخص بھی صادق اور امین کہتا ہے. پتھر لگانا ہے تو وہ آپ کو لے کر جاتے ہیں. وہ جو کردار ہے ہمارے ہاں آج عالم کا, علماء کا, یا ٹیچرز کا, یا دین کا, وہ کردار ہوگا تو بات بنے گی نا. بنا بنایا باوا گھر سے نکلے اور آپ کی گود میں ڈال دیا جائے, یہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں, وہ تو قرآن پاک میں بھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک بہت بری یہ بات ہے کہ جس پر تم عمل نہیں کرتے وہ دوسروں کو کیوں کہتے ہو. تو کیوں کہتے ہیں آپ بتائیں نا. آپ نے سبق تو دے دیا, کرتے کیوں ہیں وہ, کرتے کیوں؟ دیکھیں, مجھے جمعے کی تنخواہ ملتے, میرے جمعے پر تقریر تو کرنی ہے نا. مجھے کانفرنس میں بلا کے تقریر کے لیے بلاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہدیہ دیتا ہے, میں نے جا کے بولنا تو ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ میرا عمل تھوڑا سا کمزور ہے, لیکن وہ جو عمل تھوڑا سا کمزور ہے وہ ہمارے معاشرے پر بڑا برا اثر ڈال رہا ہے. اب میرے دونوں ساتھیوں نے کہا کہ وہ بچپن میں اس نے باپ اس کو انگلی پکڑ کے مسجد نہیں لے جاتا. نہیں لے گیا وہ اس کو, لیکن جمعہ پڑھنے وہ جاتا ہے, مولوی کی تقریر سننے نہیں جاتا. سوال تو اس پر ہے نا کہ مولوی کی تقریر سننے کیوں نہیں جاتا. گھڑیوں پر دیکھتا ہے, اگر آواز نہ آ رہی ہے, اسپیکر بند ہو تو بچے کو بھیجے گا, مولوی دیکھا مولوی ممبر تو اترے نہیں اتریا. بات یہ کہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں ہم. دیکھیں, میں بھی اسی میں سے ہوں نا. اس حقیقت کو تسلیم کرنے کہیں نہ کہیں کوئی لوز پوائنٹ ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اپنا. یہ بھائی آپ سے واپس آ کے پوچھوں گا یہ بات, پھر آپ اس کا جواب دیجیے کہ وقفہ لیں گے اور واپس آئیں گے اور پوچھیں گے کہ جناب یہ جو نہ سننے والی بات ہے جمعے کے خطبے میں, یہ ہے تو حقیقت لیکن ہے بڑی مشکل. لیکن جب تک ہم حقیقت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اس کے اندر ایک بھی پہلا قدم, پہلی سیڑھی جو ہے وہ بہتری کی کیسے ممکن ہوگی. واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور سوال میں چھوڑ کے گیا تھا آپ کے پاس, میں صرف اس میں یہ شامل کروں گا کہ اگر کسی نے ہارورڈ جانا ہو, آکسفورڈ جانا ہو, UET جانا ہو, کنگ ایڈورڈ جانا ہو, تو ماں باپ اس کی انگلی پکڑ کے اس کو جمعے والے دن یونیورسٹی نہیں لے کر جاتے. وہاں کی جو گین ہے نا, جو وہاں سے مل رہا ہے, وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ بچے اس جگہ جانا اپنا مستقبل سمجھتے ہیں, تو وہاں پہ وہ خود جاتے ہیں. تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کو باوے چھوٹے چھوٹے بنا کر دیے جائیں آپ کی گود میں اور پھر آپ ان کو تربیت دیں؟ آپ ہارورڈ کی وہاں پر آخری لمٹ پر چلے گئے, لیکن آپ ان کے ایک بنیادی پہلے ماحول پہ بھی تو آئیں کہ وہاں پر ماحول میں آپ دیکھیں مسافر خانہ ہے, تو وہاں بھی آپ کہیں گے کہ ریسیپشن بنا ہوگا جہاں کتابیں پڑھی ہوں گی. آپ تھوڑا سا یہ مشنری جو ہاسپٹل میں چلے جائیں, وہاں پر جو عورتوں لوگوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے نا, وہاں بھی پاکٹ بنی ہوتی ہے جن میں لٹریچر پڑھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں تو سب سے پہلے جو ہے لوگوں کو دین سے دور کیا جاتا ہے. کون کرتا ہے؟ ہمارا یہ میڈیا, سوشل میڈیا کرتا ہے. ہمارا یہ الہاد کی جو یونیورسٹی کی تعلیمات ہیں یہ کریں, جہاں اربوں روپے کے ٹیکس لگاتے ہیں. یونیورسٹیاں نہ ہوں تو یونیورسٹیاں ہوں, ان کا قبلہ سیدھا ہونا چاہیے. آپ ان کو ایکس مسلمان بنانے پہ لگے ہیں, کروڑوں کے فنڈ لگا کر اس کا حل کیوں نہیں کرتے, اس پہ ورکشاپس کیوں نہیں رکھتے. ان کو صحیح نہج دین جو پاکستان کی اساس بنیاد ہے کلمہ لا الہ الا اللہ, اس کے مطابق کی تربیت ہونی چاہیے کہ نہیں. اربوں کے آپ جو ٹیکسز لگاتے ہیں یونیورسٹیز کے اوپر, کیا وہ الہاد پڑھنے کے لیے لیتے کہتے ہیں, ان کو بگ مین پڑھانے کے لیے لیتے ہیں. آپ ان کی جو ہے وہ دینی تربیت کے لیے کیوں نہیں اہتمام کرتے ورکشاپس کا, ان کے اندر دینی ماحول کیوں نہیں دیتے, ان کو مساجد کو کیوں نہیں کھولتے. میں جن یونیورسٹیوں میں رہا ہوں, ہر ایک جگہ کے اندر مسجد بھی ہے اور سارا کچھ ہے, لٹریچر بھی اویلیبل ہے, لیکن کیا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم انکمپٹنٹ ہیں؟ ایز اے ٹیچر میں انکمپٹنٹ ہوں, میری کلاس میں بچے نہیں اگر آتے تو میرا قصور ہے نا. اگر میری وہ بات کے اندر زور اور وزن ہو تو میری کلاس میں 50 بچے ہیں تو 50 اور جماعتوں کے بھی آئیں آ کے کہ آج کتب صاحب کی بات کو ہم نے سننا ہے. میری طاقت ہے, میں یہ چاہ رہا ہوں اس وقت جو مجھے آپ لوگوں کی باتوں سے سمجھ آ رہا ہے کہ میری بات سننے کے لیے آپ لوگ بچے لے کر آئیں. یہ کوئی جلسہ تھوڑی ہے کہ آپ کو نان کچے پہ, قیمے والے نان اور بریانی پہ لوگوں کو لے کر آئیں. بھئی آپ نے لانے ہیں نا لوگ اپنے کانٹینٹ کی وجہ سے. دیکھیے اب بلال بھائی میں یہی کہوں گا کہ یقیناً ہماری ذات کے اندر بھی اتنی کشش ہونی چاہیے, اٹریکشن کے جوت ہماری طرف خود کھینچ کے چلی آئے. اور دوسرا وسعت ظرفی ضروری ہے. جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے کے ساتھ سوال کرنے آیا, یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں زنا کر لوں. جی آج کے اگر کسی عالم کے پاس جائے, بہت کم ایسا ہوگا کہ جیسے رسول خدا نے جواب دیا وہ ویسے دے. آپ نے اسے کیا فرمایا, حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم, ہاں جی, آپ نے کہا کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ تو تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی ایسا کیوں روک رہا ہوں, انہوں نے کہا میں آپ کو کیوں کاٹ رہا ہوں, آپ سنا کیا رہے ہیں حدیث. جی میں آپ کو کاٹ کیوں رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر یہ لفظ آن ایئر جاتا ہے میرے کمنٹس کے بغیر تو میرے پہ اس پہ نا نوٹس آ جانا ہے کہ یہ لفظ کیوں استعمال کیا. ایسے ایسے بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں باہر جو حدیث کے لفظوں پہ آپ کی پکڑ کر لیتے ہیں, قرآن کے موضوع حدیث کے موضوع پہ پکڑ کر لیتے ہیں, کیونکہ ان کے تقاضے
کیا کہنا چاہیے عقائد کے بڑے مختلف ہیں. یہ پھڈا ہے, اس پھڈے کو نا ہم آئندہ بھی کنٹینیو کریں گے. لفظ پھڈا میں کہہ رہا ہوں لیکن یہ پھڈا ہے نہیں. ہمارے اندر وہ تربیت ہونی چاہیے, ہمارے اساتذہ کے اندر وہ ظرف ہونا چاہیے, وہ نالج پیکج ہونا چاہیے. اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. بوسٹن اسٹیٹ یونیورسٹی میں ہمارا ایک ٹیچر تھا جو کہ کمیونیکیشن پڑھاتا تھا, ڈاکٹر ایرک ولیم. ڈاکٹر ایرک ولیم کی جتنی ریسرچ اور ڈیٹا بیس انفارمیشن ہمارے مدارس کے بارے میں تھی نا, یقین کیجئے ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس کے پاس اتنی انفارمیشن ہو. اور وہ اس انفارمیشن کو الگوریتم پہ لگا کے آگے پریڈکٹ کرتے تھے کہ یہ ادارے آئندہ مستقبل میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنے بچوں کو مسجدوں میں ضرور لے کے جائیے گا.